ते मेरा दिल पर जाना मुंडे दुपट्टा छड़ हमारी सांसों जदों हॉलीडे एक ही दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, टुडे विल टॉक अबाउट द क्वीन, द मेलोडी क्वीन, द क्वीन ऑफ मिलियन ऑफ हार्ट्स अक्रॉस जनरेशन, the queen whose success story is covered by 7 decades. I repeat it, 7 decades. Nazreen, this is an incredible success story of laughter and tears and melodramas. No other women in the history of music industry or film industry in India or Pakistan began her career in Calcutta, then moved the glamorous city of Mumbai, and then finally crossed the subcontinent to the Lahore. Nazreen, I am talking about none other than Malka Tarannum Noor Jahan. नाजरीन, नूर जहाँ अल्लाह वसाई के नाम से पैदा हुई कसूर के शहर में। 11-12 बहन भाइयों की सबसे छोटी बहन थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिनके पैदा होने पे मुट्ठी भर चीनी भी लोगों को तकसीम करने के लिए उस घर में मौजूद नहीं थी। नाजरीन, इस छोटी बच्ची के बारे में एक मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि ये बच्ची अपनी तकदीर खुद लेकर आई है। नूर जहाँ के वालिद मदद अली साहब बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, एक और मुंह इस दुनिया में आ गया, एक और चेहरा आ गया, एक और पेट या मैदा आ गया है जो कि जिसको भरना पड़ेगा। मगर जैसे ही नूर जहाँ ने होश संभाला, वो अपने बहन भाइयों के साथ, बड़ी बहन ईदन उसके साथ निकल खड़ी हुई अपनी किस्मत आजमाने के लिए। पहले नाजरीन कसूर के अंदर उन्होंने गाना गाना शुरू किया, गली मोहल्ले में वो चल के गाते थे, इधर उधर घूम फिर के। उसके बाद वो लाहौर आ गए, और लाहौर में नाजरीन जहाँ पे B क्लास फिल्में लगा करती थी जिन सिनेमाओं पे, वहाँ पे इंटरवल में इन्होंने हाफ टाइम जो जिसे कहते हैं, उसमें लोगों को जाके अपने गानों से, अपने म्यूज़िक से महसूस करना शुरू किया। लेकिन ये कहानी जो थी वो यहाँ पे ख़त्म ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता नूर जहाँ लाइव गाना, ज़िंदा गाना उस ज़माने में कहा जाता था, उस ज़माने में लाइव सॉन्ग यानी कि उन्होंने गाना शुरू किया, वो भी लोगों के दरमियान में। और फिर थोड़े बेहतर सिनेमाओं के अंदर उन्हें ये गाना गाने का मौका मिला जहाँ पे अच्छी फिल्में लगा करती थी। नाज़रीन, नूर जहाँ को और ईदन को किसी ने बताया कि मुख्तार बेगम जो है वो छाई हुई हैं इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के उफ़्क़ पे कोलकाता में, जो कि आगा हशर की बीवी थी। इन्हें थोड़ी सी एक तलब हुई, एक लालच हुई कि हम यहाँ से उनको मिलने के लिए क्यों ना जाएं। तो नाजरीन, ये 3 बहन भाई शफ़ी मोहम्मद, ईदन और इनके साथ बेबी नूर जहाँ, छोटी नूर जहाँ जिसकी उम्र 7-8 साल की थी, ये बात है 1932 या 33 की, कि उन्होंने कोलकाता का सफ़र किया लाहौर से। 24 आवर्स का ये सफ़र था, और जब ये वहाँ पे उतरे जाकर, तो नाजरीन वहाँ पे इनके लिए जो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था, इनको पता नहीं था कि हमारी मंजिल किधर है। आखिरकार ये एक ग्रीन रूम कहलाता था उस ऑडिटोरियम का जहाँ पे मुख्तार बेगम ने परफॉर्म करना था। वहाँ पर ये तीनों पहुँचे और वहाँ पे वो मिले उनसे, तो उसने इजाज़त दी कि आप मेरा ड्रामा देखें। तो जिस वक्त नूर जहाँ मुख्तार बेगम का अपनी एक आइडियल का ड्रामा देख रही थी, तो वो सोच रही थी कि कितनी खूबसूरत लग रही है। नाजरीन, उसके बाद मुख्तार बेगम ने उसको अपने पास बुलाया, उनका गाना सुना, ख़ास तौर पे बेबी नूर जहाँ का। तो उसने उस थिएटर के मालिक से इन तीनों के लिए मुलाजमत की बात की। किसी भी तरह नूर जहाँ वहाँ पे थोड़ी सी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई, और करते कराते आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्टूडियो जा पहुँची जहाँ पे कोलकाता में उस वक्त फिल्में बना करती थी। नाजरीन, किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक सुखलाल साहब थे, जो कि सुखलाल करनानी साहब, उन्होंने बेबी नूर जहाँ को देखा, तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड के तौर पर इसको मैं साइन कर लेता हूँ अपनी फिल्मों में। शीला पिंड दी कुड़ी और इसके अलावा ससी पन्नू, ये उस ज़माने की फ़िल्में थी। एक खामोश फिल्म के अंदर भी नूर जहाँ ने काम किया, जो कि बहुत छोटी थी उस वक्त। उसके बाद करते करते इनको चाइल्ड स्टार के तौर पर, एक हीरोइन के चाइल्ड स्टार के तौर पर उन्हें काम मिलना शुरू हुआ, और इस तरह नूर जहाँ ने अपनी थोड़ी थोड़ी जगह बनानी शुरू की।
ناظرین، نور جہاں 1938 یا 37 میں اس ایج کو پہنچی کہ جہاں پر ان کے لیے رول، ان کے لیے کردار نہ تو چائلڈ کا تھا اور نہ ہی ہیروئن کا، کیونکہ ان کی ایج ایسی تھی، نہ وہ بچی دکھتی تھی اور نہ ہی وہ بڑی دکھتی تھی۔ پنچولی پروڈکشن کے پاس ایک دفعہ ان کے اسٹوڈیو کے باہر نور جہاں پہنچی اور انہوں نے جیسے ہی پنچولی صاحب اترے تو نور جہاں نے بیبی نور جہاں نے گانا شروع کر دیا۔ پنچولی صاحب نے کہا کہ میں تھوڑا گھوم کے دیکھا کہ بچی جو ہے وہ ایک لے کے ساتھ گاتی جا رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ پنچولی صاحب نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ میں اس بچی کو اپنی 3 فلموں میں رکھوں گا، یعنی گل بکولی، یملا جٹ اور خاندان۔ گل بکولی میں نور جہاں کو گانا گانے کا بھی موقع ملا اور اس فلم نے پنجاب میں، کولکتہ میں اور جہاں جہاں پنجابی فلمیں دیکھی جاتی تھی، ایک پنجابی فلموں کے لیے مارکیٹ بنائی۔ گل بکولی نے ایک ریکارڈ قائم کیے اور اسی زمانے میں ناظرین پران صاحب جو کہ انڈین فلموں کے مایہ ناز ولن تھے، ان کی انٹری ہوئی۔ یملا جٹ ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے کام کیا اور وہ بھی بیبی نور جہاں کے ساتھ۔ ناظرین، اس زمانے میں شوکت حسین رضوی صاحب ایک ایڈیٹر تھے اسی پنچولی پروڈکشن کے اندر۔ پنچولی صاحب نے شوکت رضوی صاحب کو بلا کے کہا کہ میں اپنی اگلی فلم جو خاندان بناؤں گا تو اس میں تم نے اس کی ڈائریکشن دینی ہے۔ ناظرین، شوکت حسین رضوی صاحب نے اس کی ڈائریکشن دینا شروع کی۔ اس فلم کو ایز اے ہیروئن نور جہاں کی پہلی فلم کہا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کے گانے بھی تھے، اور ایک اور جو بات تھی، پران صاحب نے اس فلم میں ہیرو کا کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی کی شروعات اس بچی کی جو بیبی نور جہاں سے نور جہاں بن گئی، اور جن کو یہ نام اس وقت سکھ لال کرنانی صاحب نے نور جہاں کا نام اللہ وسائی کو دیا، اور یوں اللہ وسائی پہلے بیبی نور جہاں بنی۔ اب کئی فلموں میں انہوں نے بیبی نور جہاں کے طور پر کام کیا اور پھر وہ فائنلی نور جہاں بن گئی، اور اس طرح انڈین فلمی افق پر وہ چھانے لگی، اور وہ اور شوکت حسین رضوی دونوں ممبئی آ گئے۔ جس وقت ممبئی آئے تو اس وقت انہیں ایک فلم کرنے کا موقع ملا جس کا نام تھا جگنو۔ ناظرین، دلیپ کمار صاحب اس سے پہلے 2 فلمیں کر چکے تھے لیکن انہیں بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو جگنو ہی ناظرین دلیپ کمار صاحب کے کیریئر کی وہ فلم ہے جس میں نور جہاں نے ایز اے ہیروئن کام کیا اور دلیپ کمار صاحب ہیرو تھے۔ یہ بات ہے 47 کی، جس وقت پاکستان بننے کا اور اس کی پارٹیشن کی باتیں شروع ہو چکی تھی اور بن رہا تھا، اس کے معاملات سارے چل رہے تھے۔ تو ناظرین، دلیپ کمار صاحب بھی نور جہاں کے ساتھ ہی آ کر اب انہوں نے اپنا نام کمایا، اور یوں اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں، وہ بیبی نور جہاں سے نور جہاں بننے والی یہ واپس اپنے شہر کو آ گئی کہ نور جہاں کا اپنا ایک گانا یہاں پہ یاد آتا ہے کہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ اور یوں لاہور میں آ کر نور جہاں نے اپنا ایک کام شروع کیا، فلموں میں کام شروع کیا۔ چنوے ان کی پہلی پنجابی فلم تھی، اور یہاں پر آ کے ان کے لیے فلموں کی لائن لگی، جس کے بعد انہوں نے موسیقار، انتظار، کوئل اور اتنی بے تحاشا فلمیں کی کہ اسی دوران ان کی شوکت حسین رضوی صاحب سے شادی بھی ہو چکی تھی۔ ناظرین، شادی پارٹیشن سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن جس وقت پاکستان میں وہ آئے تو ان کا ایک بڑا اچھا نام بن چکا تھا، اور یوں نور جہاں نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان میں آ کر کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا، جو بانی پاکستان تھے، ان کی برسی کے موقع پر ان کو پنجابی یونیورسٹی میں نور جہاں کو بلایا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ فیض احمد فیض کی وہ غزل یا نظم پڑھی جو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ کیا زبردست غزل ہے۔ اس غزل کے پڑھتے ہوئے جس وقت وہاں کی فورسز نے بتایا کہ یہ غزل نہ پڑھی جائے کیونکہ فیض احمد فیض ان فورسز کے لیے یا اس زمانے میں جو ارباب اختیار تھے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے اپنے نظریات کی وجہ سے، تو نور جہاں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ انکار کر سکتی تھی، اور انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ پرفارم نہیں کروں گی اگر میں نے یہ نظم نہ پڑھی۔ اس طریقے سے نور جہاں کو وہ نظم پڑھنے کی اجازت ملی، اور اس کے بعد اسی نظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فیض احمد فیض سے جب کسی مشاعرے میں کہا جاتا تھا کہ آپ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ پڑھیں، تو وہ کہتے تھے
کہ یہ نور جہاں کو میں دے چکا ہوں, یہ اب ان کی پراپرٹی ہے. انہوں نے اس کا حق ادا کیا, اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو گایا ہے کہ میں اب میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, اب یہ نور جہاں کی ہی پراپرٹی ہے. ناظرین, اسی فنکشن کے دوران ان کو ملکہ ترنم نور جہاں کا خطاب بھی ملا. ناظرین, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. سر دست ہم ان کے گانوں کے اوپر ہی رہتے ہیں. اعجاز درانی صاحب, شوکت حسین رضوی صاحب سے طلاق لینے کے بعد اعجاز درانی صاحب نے جب ان سے شادی کی تو انہوں نے شرط رکھی کہ آپ نے فلموں میں ہیروئن کے طور پہ کام نہیں کرنا, پلے بیک سنگنگ آپ کر سکتی ہیں. اس کے بعد نور جہاں کا جو ستارہ تھا وہ عروج سے عروج پر جاتا گیا, اور ایسے ایسے قصے ہیں, ایسے ایسے زبردست چیزیں ہیں کہ نور جہاں کے گانوں کے حوالے سے دیکھا جائے, کیا پنجابی گانے, کیا غزلیں, کیا اردو گانے کہ وہ گاتی چلی گئیں اور اپنا ایک نام کمایا. ناظرین, یہاں پر میں ایک واقعہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ نور جہاں جو تھیں وہ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اجارہ داری تھی ان کی فلم انڈسٹری کے اوپر, وہ کسی کا خیال نہیں کرتی تھی. اجارہ داری ضرور تھی, ان کے اندر پوزیسو اپروچ پائی جاتی تھی, لیکن وہ سب کا خیال بھی ضرور رکھتی تھی. ڈھاکہ ایک دفعہ وہ گئیں, ان کے ساتھ نیلو بیگم تھی اور لوگ بھی تھے. تو ڈھاکہ میں ایک شیف نے آ کے ان کو کہا کہ ہم کبھی بھی آپ کا فنکشن نہیں دیکھ سکتے, ہم کبھی آپ کا کنسرٹ نہیں دیکھ سکتے, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم گانا سنیں. تو نور جہاں نے اس دن کا جب اپنا اسکیجول چیک کیا تو اس میں گورنرز اور وہاں کے جو منسٹرز تھے انہوں نے آنا تھا. انہوں نے کہا کہ آج کوئی گورنر کسی آڈیٹوریم میں پرفارم نہیں ہوگا, اسی ہوٹل کی لابی میں ہوگا, اور وہ ہوگا صرف جتنے یہ شیف ہیں ان کی فیملیز کے آئیں گی اور وہ سنیں گی. ناظرین, نور جہاں جب پرفارم کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہاں پہ تیاری کیوں ہوئی ہوئی ہے اتنا زیادہ جو ایک سجاوٹ ہے وہ اتنی زیادہ کیوں کی گئی ہے. تو انہوں نے بتایا گیا کہ وہ جو وزیر یا جو گورنرز وغیرہ ادھر تشریف جنہوں نے لانا تھا آڈیٹوریم میں وہ یہاں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ ان شیف کے لیے, ان غریبوں کے لیے میں نے آج پرفارم کرنا ہے, تو ان کو کیوں بلایا گیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنی مرضی سے ہی وہاں پہ پرفارم کیا, اور وہ صرف ان لوگوں کے لیے پرفارم کیا جو ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے یا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ناظرین, نور جہاں کے ویسے تو بے تحاشا گانے ایسے ہیں جو کہ دل کو چھو لینے والے ہیں, باقی دنیا آج ان کو جو یاد کرتی ہے, لیکن ان کے پنجابی کے گانے بھی, میں تے میرا دل بر جانی, سینما کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو کے اوپر بھی حکومت کی, اور ہماری سانسوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو. مہک رہی ہے. واقعی آج تک میڈم کے گانے بھی مہک رہے ہیں, اور سب کچھ سننے سے تعلق رکھتا ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے جس کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں, جتنی کہانیاں بتائی جائیں, ان کے جتنے اینگلز بتائے جائیں, جتنے نت نئی چیزیں لا کے بتائی جائیں وہ کم ہیں. ایک گانا تھا, مجھ سا تجھ کو چاہنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو, اللہ نہ کرے. کیا خوبصورت گانا ہے. اس گانے کو رجب علی صاحب نے میڈم کے ساتھ گایا تھا, لیکن جس وقت رجب علی صاحب کو پتہ چلا کہ میڈم ان کے ساتھ گا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے گاؤں. تو انہوں نے کہا کہ میرا الگ سے ٹریک ریکارڈ کیا جائے. اس طرح میڈم نور جہاں کا ٹریک الگ سے ریکارڈ ہوا اور رجب علی صاحب کا الگ سے ریکارڈ ہوا, لیکن جب اس کو مکس کیا گیا تو اتنا اچھا رزلٹ نکلا اس کا کہ پھر میڈم نے بلا کے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے, کس نے گایا ہے. یہ بتایا گیا رجب علی ہے. پھر انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, اتنا کمال میں لایا, اور اس کے ساتھ پھر بتایا بھی کہ آپ اس کے بیٹے ہیں, آپ اس کے بیٹے ہیں. بہت خوش ہوئیں. اسی طرح ندیم صاحب بھی بتاتے ہیں کہ مکھڑا فلم کا جو گانا تھا منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا, اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے بھی میڈم سے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا میری ٹانگیں کانپتی رہیں گی جتنی دیر میں گاؤں گا, کیونکہ میں ریگولر گانے والا نہیں ہوں, تو مجھے الگ سے ریکارڈ کیا جائے. تو اس طریقے سے ناظرین میڈم کو الگ سے ریکارڈ کیا گیا. ان کے اتنے قصے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کو یہیں پہ روکیں گے.
ہم ایک موازنہ کریں گے لتا جی کا اور میڈم کا. اس کے بعد ہم لتا کو ٹریبیوٹ بھی دیں گے, لتا جی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور میڈم صاحبہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا, ساری بات کریں گے. اور ایک تیسری ویڈیو جو ہوگی وہ ہم دونوں کے کمپیریزن میں بنائیں گے. تو ناظرین, نور جہاں جن کو دنیا یاد رکھے گی, جن کے گیت دنیا آج بھی گاتی ہے, خود نور جہاں نے کہا تھا کہ گائے گی دنیا گیت میرے. تو جی ہاں ناظرین, ان کو لوگ آتے گئے جاتے گئے, ڈیکڈز آتے گئے جاتے گئے, منسٹر, وزیر اعظم, صدر آتے گئے جاتے گئے, ہیروئنیں آتی گئیں اور جاتی گئیں, میڈم وہیں کے وہیں رہیں. میڈم نے جہاں اپنے لیے گانے گائے, وہاں پہ نرگس دت کے لیے بھی گانے گائے, وہاں پہ مسرت نذیر کے لیے بھی گانے گائے, وہاں پہ سبیہ خانم کے لیے بھی گایا, وہاں پہ نیہ سلطانہ کے لیے بھی گایا, وہاں پہ شمیم آرا کے لیے بھی گایا, وہاں پہ آسیہ کے لیے بھی گایا, انجمن کے لیے, شبنم, زیبا, عالیہ اور بابرہ شریف اور نیلی اور ریما کے لیے اور نادرہ کے لیے بھی گایا. ناظرین, ہیروئنیں آتی گئی جاتی گئیں, لیکن میڈم کا جو جادو تھا وہ سر چڑھ کے بولتا گیا, اور آج بھی ان کو ایسے ہی سنا جاتا ہے جیسے کہ کل سنا جاتا تھا. بول میرے انمول خزانے, بول کوئی دل والا جانے. یہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں جو پورے بر صغیر کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ سروں کی ملکہ تھی. خود سعادت حسن منٹو, حالانکہ جنہوں نے شوکت حسین رضوی صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ نور جہاں سے شادی نہ کریں, وہ ان کی آواز کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی آواز میں مرکیاں پھوٹتی ہیں, ان کی آواز کا خرج اتنا ہموار ہے اور پنچم اتنا نوکیلا ہے کہ وہ ایک ہی سر کے اوپر گھنٹوں گانے کی صلاحیت رکھتی ہیں, گھنٹوں کھڑا رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایک ہی سر کے اوپر. تو ناظرین, یہ تھی کچھ باتیں ہماری آپ کی ملکہ ترنم نور جہاں کی, جو کہ اصل میں ملکہ تھی سروں کی, اور ہر لحاظ سے انہوں نے حکومت کی, انہوں نے گائکی میں بھی, اور ان کی زندگی جو تھی اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں سے پھر ملکہ ترنم نور جہاں وہ بنی, اور پھر انہوں نے جو نام کمایا اس کے لیے وہ واقعی ڈیزرو کرتی تھی. اس کو ان کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کی قسمت کی دیوی بھی ان کے اوپر مہربان تھی. یہ بات تھی اس ملکہ ترنم نور جہاں کی. بہت ساری باتیں ہیں ان کی جن کے حوالے سے پھر کبھی بات کریں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.